सलमान, अब आप बस भी करें। रोज रोज लेट आते हैं। मैं तो बहुत थक जाती हूँ आपका इंतजार करके। वाकई काम इतना ज्यादा होता है आपके पास या आप वैसे ही बाहर रहना चाहते हैं? बहराम भी आपका इंतजार करते करते सो जाता है और आपसे मिल नहीं पाता। फायका के लहजे में फिर वही शिकवा था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बाबा, जल्दी आऊंगा। क्या करूं, थक जाता हूं, काम करके देर हो जाती है, टाइम का पता नहीं चलता। अभी रात का 1 बज गया है। हाँ, और इस वक्त तक आधी दुनिया सो रही है। फायका ने कहा, ओके बाबा, खाना निकालो, मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे यकीन है कि तुमने भी नहीं खाया होगा। फायका खाना मेज पर लगाने लगी। मैंने कोट उतार दिया, हाथ मुंह धोया और टेबल पर बैठकर खाना खाने लगा। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हमारे पास सब कुछ है। मोहब्बत और ज़बरदस्त रोमांस के बाद शादी। हमारा 5 साल का बेटा बहराम भी है, जो इंतहाई ज़हीन है। फायका भी 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करती है और अक्सर मुझे भी तलकीन करती रहती है, मगर हर बार मैं उसकी बात को टाल देता हूँ। मैं दफ्तर सुबह जल्दी जाता हूँ और रात देर से आता हूँ। बहराम मेरा इंतज़ार करके सो जाता है और फायका इंतज़ार करती रहती है। अक्सर मुझे नसीहत भी करती रहती है कि नमाजें पढ़ा करें, और मैं हंसकर कहता हूँ, तुम मेरे लिए नमाज पढ़कर दुआएं मांगती रहती हो, मेरा अल्लाह तुम्हारी दुआ के बदले मेरी मुश्किलात ख़त्म कर देता है। ये झूठ नहीं था। फायका आधी आधी रात तक जागती रहती थी और मेरे लिए अल्लाह से दुआएं मांगती रहती थी। फायका और बहराम मुझे एयरपोर्ट छोड़ने के बाद चले गए। मैं मुल्क से काम के सिलसिले में बाहर जा रहा था। बहराम को मैंने ढेर सारा प्यार किया और फायका को उसका ख्याल रखने को कहा। मेरा दिल तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन काम था, इसीलिए बैरून मुल्क जाना पड़ा। जहाज़ में ज़्यादा तादाद गैर मुस्लिम लोगों की थी। वो पाकिस्तान में सैर व तफरी करने के बाद अपने मुल्क जा रहे थे। एयरपोर्ट पर बहराम मेरे गले से लगकर बोला, अब्बू जल्दी आना। मैंने बहराम को गोद में उठाकर फायका के हवाले किया। फिर बहराम से कहा, अम्मी का ख्याल रखना और तंग बिल्कुल मत करना। कुछ देर के बाद जहाज़ परवास कर गया। कोई 1.5 घंटा गुजरने के बाद मैंने जहाज़ की खिड़की से बाहर देखा। नीचे की दुनिया बहुत छोटी नजर आ रही थी, मगर नीचे कोई घना जंगल था। हर चीज सरसब्ज और शादाब थी। सब लोग सुकून से बैठे थे। जहाज हजारों फीट के बुलंदी पर महवे परवास था कि अचानक ऐलान हुआ, जहाज में तकनीकी खराबी हो गई है। मुसाफिर हजरात घबराएं नहीं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि खराबी पर काबू पा लें। ऐलान के बाद मुसाफिर काफी परेशान हो गए। मेरा सुकून भी गायब हो गया। कुछ ही देर के बाद जहाज हिचकोले खाने लगा। कमजोर दिल हजरात रोने लगे। गैर मुल्की अपने अकीदे के मुताबिक खुदा से रहम मांगने लगे। और आज मुझे बुरी तरह से अपना अल्लाह याद आया। आप सबसे गुजारिश है कि घबराएं नहीं। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि जहाज को किसी मुनासिब जगह पर उतार दें। कुछ देर के बाद जहाज में हलचल मच गई। बुरी तरह जहाज लहराने लगा। मुसाफिर एक दूसरे पर गिरने लगे और जहाज में चीखो पुकार शुरू हो गई। शदीद अफरा तफरी फैल गई थी। जहाज हमारे काबू से बाहर हो गया और इसे संभालना हमारे बस में नहीं है, और जहाज तेजी से जमीन की जानिब जाने लगा। ऐलान था या खतरे का अलार्म। बुरे वक्त में सबको अल्लाह याद आ जाता है। बुरे वक्त में हम अल्लाह से मदद मांगते हैं, अच्छे वक्त में हम हुक्म इलाही से गाफिल रहते हैं। जहाज पूरी कुव्वत से जमीन पर गिरा और आधे से ज्यादा जमीन में धंस गया। बहुत सारे मुसाफिर मौके पर ही जाँ बहक हो गए और जहाज के सारे शीशे खून आलूद हो गए। मेरी जानिब का शीशा टूटा था। मैं खुशकिस्मती से टूटे हुए शीशे से बाहर निकला। मेरी तकलीद में कुछ और मुसाफिर भी जहाज से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। फिर हम कुछ दूर ही गए होंगे कि जहाज धमाके से फट गया। जहाज के टुकड़े और इंसानी आज़ा उड़ते हुए हमने अपनी आंखों से देखे। मैंने अपनी आंखों पर हाथ रख लिए। हर तरफ खून ही खून था और ये बहुत दिल दहला देने वाला मंजर था। दरख्तों पर भी इंसानी आज़ा चिमट गए थे। जहाज पर 200-250 मुसाफिर सवार थे और अब बमुश्किल मुझ समेत 8-9 ही बचे थे। हमारा बचना एक तरह से मुआजिज़ा था। हम सब खड़े खड़े अपने तरीके से शुक्र अदा कर रहे थे। हम में एक एयर होस्टेस लड़की भी थी। वो बहुत घबराई हुई थी, मगर जिंदा बच जाने पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी। बाकी 5 गैर मुल्की थे, जो कि थोड़े फासले पर खड़े गम से निढाल थे। जंगल बहुत घना था और शदीद सर्दी का जोर था। हम लोग ग्रुप की सूरत में आगे बढ़े। पहले हमने अपना तारुफ करवाया। तारुफ से हमें पता चला कि मैं और अलीना मुस्लिम हैं, बाकी 8 अफराद गैर मजहब के हैं।
عیسائیوں میں ایک لڑکی سبینہ بھی تھی، وہ بھی بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ ہم سب محفوظ ٹھکانہ ڈھونڈنے کے لیے آگے بڑھے، مگر جنگل بہت گھنا تھا، رات کی وجہ سے اندھیرا بڑھ رہا تھا اور جنگل میں رات گزارنا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ کچھ دیر کی تلاش کے بعد ہمیں ایک غار نظر آ گیا۔ ہم اندھیرے غار میں گھس گئے۔ باہر کی نسبت غار میں سردی نہ ہونے کے برابر تھی اور زمین بھی ہموار تھی۔ رات ہم نے اس غار میں بسر کی، البتہ جنگلی جانوروں کی آوازوں سے علینا اور سبینہ بری طرح خوفزدہ تھیں۔ صبح کے وقت جب ہم جہاز کی جگہ پر گئے تو وہاں پر لا تعداد مردار خور گدھ انسانی اعضاء نوچ نوچ کر کھا رہے تھے۔ علینا یہ دیکھ کر خوف سے کانپ اٹھی۔ جنگل بے حد گھنا تھا اور سورج کی روشنی بالکل نیچے نہیں آ رہی تھی، اسی لیے جنگل میں تقریباً اندھیرا ہی تھا۔ ہم جنگل سے باہر نکلنے کا راستہ تلاش کرتے رہے، مگر جنگل شیطان کی آنت کی طرح لمبا تھا جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ایک جگہ پر ہم نے پھلوں کے درخت دیکھے تو ہم نے خوب جی بھر کر پھل کھائے اور ڈھیر سارے توڑ کر اپنے پاس رکھ لیے۔ راستہ تلاش کرنے میں ہم ناکام رہے۔ ہم دوبارہ غار میں واپس چلے گئے کیونکہ پیٹ کا ایندھن بھر چکا تھا۔ اگلے دن پھر ہمت کر کے ہم نے جنگل سے نکلنے کا ارادہ باندھا اور ایک سمت چلنے لگے۔ میں بہت پریشان تھا کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو بہرام اور فائقہ کا کیا ہوگا۔ ہم شام تک سیدھے چلتے رہے مگر جنگل ختم نہ ہوا۔ اب واپس غار میں بھی نہیں جا سکتے تھے کیونکہ اندھیرے میں راستہ بھول جانے کا خطرہ تھا۔ ہم پریشانی سے آگے بڑھ رہے تھے کہ دور سے ہمیں دھوئیں کے مرغولے اٹھتے ہوئے دکھائی دیے۔ ہمارے چہروں پر سکون پھیل گیا۔ ہم خوش ہونے لگے اور خوشی سے اس جانب تیزی سے بڑھنے لگے۔ ہم بغیر کچھ سوچے اس سمت بڑھتے رہے۔ قریب جانے پر معلوم ہوا کہ وہ ایک بڑا قلعہ تھا۔ ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ ہم قلعے کے دروازے پر پہنچ گئے۔ قلعے کے باہر دو آدمی کھڑے تھے، وہ شکل سے خوفناک لگ رہے تھے۔ ان دونوں نے سفید رنگ کی چادریں اپنے ارد گرد باندھ رکھی تھیں۔ ان کے اوپری دھڑ ننگے تھے اور جسم پر بے تحاشا بال تھے۔ ہمیں دیکھتے ہی انہوں نے قلعے کا بڑا دروازہ کھول دیا اور ہمیں قلعے میں جانے کا کہا۔ ہم قلعے کے اندر چلے گئے اور ہمارے اندر جاتے ہی دروازہ تیزی سے بند ہو گیا۔ یہ قلعہ بہت ہی بڑے رقبے پر پھیلا ہوا تھا مگر اس کی دیواریں بہت بھیانک صورتیں بیان کر رہی تھیں۔ قلعے کے مختلف سمتوں سے سفید چادروں میں ملبوس 20 آدمی ہمارے سامنے آ گئے۔ ان کے جسم بھی ریچھ کی مانند بالوں سے بھرے ہوئے تھے اور آنکھیں انگاروں کی مانند دہک رہی تھیں۔ ان بھیانک صورت آدمیوں نے ہمیں گھیر لیا اور پھر ایک بڑے سے لوہے کے پنجرے میں ڈال دیا۔ اس سے پہلے کہ ہم سے کوئی کچھ کہتا، ان میں سے ایک آدمی بولا، کتنے عرصے بعد انسانی شکار یہاں ہاتھ لگا ہے۔ سورج دیوتا آئے گا، وہی ان کی زندگی کا فیصلہ کرے گا۔ علینا بری طرح رونے لگی۔ سبینہ بھی ڈر کے مارے اونچی آواز میں رو رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد ایک آدمی آیا اور اس نے پنجرے کا تالا کھولا، پھر علینا اور سبینہ کو باہر نکالنے کا کہا۔ وہ دونوں باہر نکل گئیں تو ان کو علیحدہ علیحدہ پنجرے میں قید کر دیا گیا۔ وہ دونوں اب رو رہی تھیں۔ صبح قلعے کا دروازہ زور زور سے کھلا۔ تمام سفید چادر پہنے ہوئی سب کے سب ادب سے لائن میں کھڑے ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد ایک نوجوان دروازے سے اندر داخل ہوا۔ اس نے کسی جانور کی کھال سے اپنی ستر پوشی کی تھی۔ وہ جوان تھا، اس کی صحت قابل رشک تھی۔ صاف خوبصورت جسم، سلکی بال کاندھوں پر جھول رہے تھے، چہرے کے نقوش لازوال تھے۔ ایک آدمی ہمارے پاس آیا اور ہمیں غصے سے کہا، کھڑے ہو جاؤ، ہمارا دیوتا آ رہا ہے۔ ہم بڑے پنجرے میں کھڑے ہو گئے۔ دیوتا ہمارے سامنے سے گزرا اور اس نے ہمیں ایک نظر دیکھا۔ اس کی سبز آنکھوں میں سحر سا چھپا ہوا تھا اور دوسری گہری نظر دیوتا نے علینا اور سبینہ پر ڈالی۔ دیوتا شان بے نیازی سے چلتا ہوا ایک بڑے تخت پر براجمان ہو گیا، ایک ٹانگ دوسری ٹانگ پر رکھ دی۔ قلعے کے گیٹ کے باہر جو دو آدمی کھڑے تھے وہ دیوتا کے دائیں بائیں کھڑے ہو گئے۔ سورج دیوتا نے پوچھا، یہ کون ہے؟ اشارہ ہماری طرف تھا۔ یہ ہمارے نئے مہمان ہیں اور اب آپ نے ان سب کی زندگی کا فیصلہ کرنا ہے۔ ارے ہمارا تو خوراک کی انسانی خون اور گوشت ہے، ہم ان کی زندگی بخش نہیں سکتے۔ تم لوگ بھی کافی عرصے سے مردار جانوروں کے گوشت کھا کھا کر کمزور ہو گئے ہو، اب ان تگڑے انسانوں کے جسموں کو کھاؤ گے تو مزہ دوبالا ہو جائے گا۔ جا ان میں سے دو کو پنجرے سے باہر لے کر آؤ۔ سورج دیوتا کا غلام باہر آیا اور اس نے ہم میں سے دو آدمیوں کو پکڑ کر باہر پھینک دیا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے مرغیوں کو ڈالے سے نکال کر ذبح کرنے کے لیے پھینکا جاتا ہے۔
دونوں نے گڑ گڑانا شروع کر دیا۔ اسے ہمارے پاس لاؤ۔ دیوتا نے ایک کی سمت اشارہ کیا۔ دو سفید چادر میں ملبوس بھیانک آدمیوں نے اس کو دائیں بائیں سے پکڑا اور دیوتا کے قدموں میں لٹا دیا۔ تیسرے آدمی نے پوری قوت سے ٹوکے سے ایک کا سر تن سے جدا کر دیا۔ دیوتا نے اس کا سر پکڑا اور اس کے ابلتے خون پر منہ رکھ دیا۔ دیوتا کے منہ پر خون لگ گیا۔ اس کا چہرہ خون سے لال سرخ ہو گیا، جو کہ بہت بھیانک لگ رہا تھا۔ کچھ دیر اس شخص کا دھڑ تڑپتا رہا اور پھر ساکت ہو گیا۔ دیوتا کے چیلوں نے باقی ایک کے ساتھ بھی یہی عمل کیا۔ دیوتا نے خون پینے کے بعد ان دونوں کے لاتعداد ٹکڑے کر دیے اور اپنے ہرکاروں کو حکم دیا کہ وہ ان ٹکڑوں کو جھپٹ پڑے۔ دیوتا کے چیلے انسانی ٹکڑوں پر کتوں کی طرح جھپٹے۔ ان کے منہ سے چپڑ چپڑ کی بھیانک آوازیں نکل رہی تھیں۔ کچھ دیر کے بعد وہاں صرف انسانی ہڈیاں رہ گئی تھیں، جن میں گوشت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ پھر دیوتا اٹھا اور تمام چیلے ادب سے لائن میں کھڑے ہو گئے۔ پھر سبینہ اور الینا یہ خونی مناظر دیکھ کر بے ہوش ہو چکی تھی۔ دیوتا اپنے چیلوں سے مخاطب ہوا، باقی بچا ہوا دوپہر کو کھائیں گے، میں اب آرام کرنے جا رہا ہوں، مجھے کوئی تنگ نہ کرے۔ دیوتا محل کے اندر چلا گیا اور اس کے چیلے ادب سے کھڑے رہے۔ دوپہر کو دیوتا باہر آیا اور پھر انہوں نے دو مردوں کو باہر نکال کر وہی بھیانک عمل دہرایا۔ ہمارے پنجرے میں اب صرف 3 آدمی مجھ سمیت باقی رہ گئے تھے۔ جہاز کے حادثے میں ہم کچھ ہی بچ گئے تھے، مگر ان آدم خوروں کے چنگل میں پھنس گئے۔ اب میں، ایک ہندو اور عیسائی پنجرے میں بند تھے، اور ہمارے سامنے والے پنجرے میں سیلینا اور سبینہ ہوش سے بیگانی موجود تھیں۔ رات کے وقت قلعے میں بے شمار دیے جل اٹھے اور دیواروں کے کونوں میں مشعلیں بھی روشن ہو گئیں۔ مجھے فائقہ اور بہرام بے تحاشا یاد آ رہے تھے۔ ابھی تک تو صرف غیر مسلموں کو مار دیا گیا تھا، اب مجھے لگ رہا تھا کہ میری باری ہے۔ موت کے خوف سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور مجھے فائقہ کی باتیں یاد آنے لگیں۔ وہ مجھے نیک کاموں کا کہتی تھی، تلقین کرتی تھی کہ نماز پڑھا کریں، مگر میں ٹال دیا کرتا تھا۔ رات کو دیوتا کے چیلوں نے پنجرے کا دروازہ کھولا۔ میں خوف سے تھر تھر کانپ اٹھا اور دل ہی دل میں خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا، مگر وہ دیوتا کے چیلوں نے اس کو پکڑ کر باہر پھینک دیا اور دیوتا کے قدموں میں انہیں لٹا کر وہی خطرناک عمل دہرایا گیا۔ پھر ان کے بے شمار ٹکڑے کر کے کتوں کی مانند ان پر ٹوٹ پڑے۔ پھر دیوتا کے چیلے اس کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ دیوتا نے گرج کر کہا، میرے محل میں ان لڑکیوں میں سے ایک لڑکی کو پہنچا دو۔ دیوتا کے چیلے سبینہ اور الینا کے پنجرے کی جانب بڑھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ الینا کی خیر نہیں، کیونکہ وہ خوبصورتی کی شاہکار تھی، جبکہ سبینہ صرف نقوش کی اچھی تھی اور سانولی رنگت کی تھی۔ مگر میں حیرت زدہ رہ گیا جب چیلوں نے سبینہ کو پکڑ لیا اور چیختی چلاتی سبینہ کو محل کی جانب لے جانے لگے۔ سبینہ خود کو ان سے آزاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ان کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ ساری رات سبینہ کے چیخنے چلانے کی آوازیں آتی رہیں اور الینا منہ میں غالباً قرآنی آیات کا ورد کر رہی تھی۔ میں بے بسی سے الینا کو دیکھتا رہا۔ صبح سبینہ محل سے باہر پھینک دی گئی۔ اس کی برہنہ وجود سے جگہ جگہ خون کی باریک لکیریں بن کر سوکھ گئی تھیں۔ اس کی عزت بری طرح لوٹی گئی تھی۔ دیوتا نے اس پر ذرا رحم نہیں کھایا تھا۔ محل سے اس کا وجود پھینک دینے کے بعد دیوتا کے چیلے خونی گدوں کی طرح اس پر بری طرح ٹوٹ پڑے۔ انسانیت سوچ سلوک کرنے کے بعد دیوتا کے خونی ہرکاروں نے سبینہ کے جسم کے بے شمار ٹکڑے کیے اور اس کو کھا گئے۔ الینا، تم کیا پڑھ رہی ہو؟ میں مشکل سے نکلنے کی دعائیں پڑھ رہی ہوں۔ یہ خوفناک موت کا قلعہ لگتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ انسانوں پر رحم نہیں کرتے۔ سلمان صاحب، آپ نے نوٹ کیا ہے کہ ہم دونوں مسلمان ہیں اور ابھی تک ہمارے لیے ان لوگوں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، ورنہ جہاں اتنے لوگ لقمہ اجل بن گئے۔ کچھ تو ہے، یہ لوگ ہم سے دور ہیں اور مجھے وجہ سمجھ آ گئی ہے۔ میں نے قرآنی آیات پڑھ کر اپنے گرد حصار قائم کر لیا۔ میں اب یہی حصار تمہارے گرد قائم کر دوں گی۔ تمہارا بہت بہت شکریہ الینا، اللہ کرے کہ ہم ان سے محفوظ رہیں۔ یہ قلعہ موت کا قلعہ ہی لگتا ہے۔ دیوتا اور اس کے خونی ہرکارے ہر انسان کا یہی حشر کرتے ہیں۔ جو غلطی سے موت کے قلعے میں آ جائے وہ یہاں سے بچ کر نہیں جا سکتا۔ تھوڑی دیر کے بعد سورج دیوتا اور اس کے ہرکارے قلعے سے باہر چلے گئے۔ قلعے میں موت کا سناٹا پھیل گیا۔ شام تک وہ لوگ نہیں آئے۔ پھر رات ہو گئی۔ نیند کی آغوش میں ہم گم ہو گئے۔ صبح ہماری آنکھ جلدی کھل گئی۔
علینا پہلے سے جاگی ہوئی تھی اور خوف سے کانپ رہی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا مگر قلعہ موت کی خاموشی کی طرح خالی تھا۔ کیا بات ہے علینا، کیوں خوف زدہ ہو؟ سلیمان، رات کو میں نے خواب دیکھا تھا، دیوتا یہاں برسوں سے حکمرانی کر رہا ہے۔ یہ بہت پراسرار قوتوں کا مالک ہے۔ دیوتا کا اصلی روپ بہت بھیانک ہے۔ خواب میں نے اس کا بھیانک چہرہ دیکھا تو کانپ اٹھی۔ تم یقین کرو، اگر کوئی نرم دل انسان اس کا وہ روپ دیکھ لے تو خوف سے اس کا دل پھٹ جائے گا۔ کوئی بہت نیک دل انسان دن رات تمہارے لیے دعائیں مانگ رہا ہے۔ تم کسی کی دعاؤں کے حصار میں ہو۔ دو ننھے ہاتھ بھی بارگاہ الہی میں دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے خواب میں دیکھا ہے، جب تک دیوتا اور اس کے چیلوں کو انسانی گوشت اور خون ملتا رہے گا، یہ تب تک ہی زندہ رہیں گے۔ مگر تم قرآن آیات کی تلاوت کرو، شاید دعاؤں کے حصار کی وجہ سے یہ بھیانک مخلوق ہم سے دور رہے۔ علینا کی بات سن کر میرا منہ لٹک گیا۔ مجھے قرآن آیات یاد نہ تھی۔ میں کچھ نہ بولا، اس بات میں سر ہلایا۔ علینا، اس کا مطلب ہے کہ ہم اب یہاں سے شاید ہی زندہ جا سکیں۔ مجھے اپنی تو نہیں مگر فائقہ اور بہرام کی فکر تھی، وہ دونوں کس حال میں ہوں گے۔ سلیمان، یہ دیوتا اور اس کے چیلے یقیناً شکار پر گئے ہیں۔ اگر یہ کھانے کو تمہیں کچھ دیں تو مت کھانا، یہ تمہیں دھوکے سے حرام چیز کھلانے کی کوشش کر سکتے ہیں، علینا بولی۔ اچانک قلعے کا دروازہ کھلا اور دیوتا اور اس کے بھیانک صورت چیلے اندر داخل ہوئے۔ دیوتا تخت پر بیٹھ گیا اور میری طرف اشارہ کر کے بولا، میں کب سے بھوکا ہوں، اس شخص کو میرے پاس لاؤ اور اس لڑکی کو رات کو میرے کمرے میں پہنچا دینا۔ دیوتا، ہم جب ان دونوں کے قریب جاتے ہیں تو ہمیں تپش محسوس ہوتی ہے، ہم ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، ایک چیلا بولا۔ تم لوگ بے فکر رہو، میں ایک ایسا عمل کروں گا کہ ان دونوں پر سے وہ انجانہ عمل اثر ختم ہو جائے گا، پھر میں دیکھوں گا کہ ان کو ہماری خوراک بننے سے کون سا عمل روکتا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں جو ہمارے لیے رکاوٹ بنے، کیونکہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت تو ہم خود ہیں۔ دنیا کی ساری طاقتیں ہمارے آگے بے بس ہو جاتی ہیں۔ بس میں اپنا عمل آج ہی شروع کرتا ہوں تاکہ جلد ان کو خوراک بنایا جا سکے۔ سورج دیوتا آپ سلامت رہیں، اس کے چیلے نعرے لگانے لگے، اور پھر وہ دیوتا اور اس کے چیلے قلعے سے باہر چلے گئے۔ رات کو میری آنکھ کھل گئی۔ آج قلعے میں گھپ اندھیرا تھا، دیے آج نہیں جلائے گئے تھے، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ علینا اونچی آواز میں قرآن آیات کی تلاوت کر رہی تھی اور میں کروٹ پر کروٹ بدلنے لگا۔ نیند مجھ سے کوسوں دور تھی، نہ جانے رات کے کس پہر میری آنکھ لگی۔ خواب میں نے فائقہ کو دیکھا۔ سلیمان، آپ کہاں ہیں؟ کتنے دن ہو گئے آپ گھر نہیں آئے۔ باہر ہر روز مجھ سے آپ کے بارے میں پوچھتے ہیں لوگ، اور بہرام بھی رو رو کر بیمار ہو گیا ہے۔ پلیز جلدی گھر آ جائیں۔ فائقہ، اب میں کبھی بھی گھر واپس نہیں آ سکتا، میں بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہوں، میرے چاروں سمت موت ہی موت ہے، خون خوار درندے میرے چاروں طرف کھڑے ہیں اور میں ان کے درمیان بری طرح پھنس چکا ہوں۔ وہ میرے کئی ساتھیوں کو مار چکے ہیں، بہت جلد وہ مجھے بھی قتل کر دیں گے۔ اب تم میرا انتظار نہ کرنا، اپنا اور بہرام کا بہت خیال رکھنا۔ آپ فکر نہ کریں سلمان، آپ بس صرف کثرت سے اللہ کو یاد کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ ضرور آپ پر مہربانی کرے گا۔ کوئی درندہ آپ تک نہیں پہنچ سکے گا اور آپ جلدی گھر آ جائیں گے۔ اور پھر میری آنکھ کھل گئی، صبح ہونے والی تھی۔ وہ آیت جو فائقہ نے مجھے خواب میں بتائی تھی مجھے اب یاد آ گئی تھی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور رو رو کر اللہ سے اپنے خطاؤں اور گناہوں کی معافی مانگی۔ سلمان، خدا اپنے بندوں کی مشکل وقت میں ضرور مدد کرتا ہے، علینا نے مجھ سے کہا۔ وہ آیت علینا نے بھی یاد کر لی۔ اب ہم دونوں بآواز بلند اس آیت کا ورد کرنے لگے۔ قلعے کا دروازہ کھلا اور دیوتا چیلوں سمیت اندر آ گیا۔ ایک چیلے کے ہاتھ میں لمبا چھرا تھا، اس نے وہ چھرا ہوا میں بلند کیا اور میں نے آیات پڑھ کر اس پر پھونک ماری تو اس کے ہاتھ سے چھرا گر گیا اور اسے آگ لگ گئی۔ اس کو آگ لگتے ہی میں اسپرنگ کی طرح اچھل پڑا اور چھرا اٹھا لیا۔ اپنے ساتھی کو آگ میں جلتا دیکھ کر دوسرے درندے میری جانب تیزی سے بڑھے اور میں بلند آواز سے آیت پڑھ کر ان پر پھونکیں مارتا گیا اور وہ میرے قریب آتے اور جلتے جاتے۔ ان درندوں کو جلتے دیکھ علینا بہت خوش ہو رہی تھی۔ میں نے علینا کے پنجرے کا تالا کھولا اور اسے باہر نکالا۔ سلمان، ہمیں یہاں سے بھاگ جانا چاہیے اس سے پہلے کہ وہ دیوتا آئے اور ہمیں زندہ نہ چھوڑے۔ نہیں علینا، اب ہم نہیں بھاگیں گے، مجھے یقین ہے کہ اس مبارک آیت کی وجہ سے ہم ان کا خاتمہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ دیوتا آج غضبناک ہوگا اپنے چیلوں کا یہ حشر دیکھ کر۔
دوسرا روپ ضرور اپنائے گا. ہمیں اپنے اعصاب پر قابو رکھنے کی ضرورت ہے اور مل کر اس کا مقابلہ کرنا ہوگا. اگر اللہ نے چاہا تو ہم جیت جائیں گے. اتنے میں دیوتا آ گیا اور دہش میں آ کر چیخنے لگا, کہاں ہو تم دونوں؟ میرے سامنے آؤ. تم دونوں نے میرے ساتھیوں کو مار کر مجھ سے دشمنی لے لی ہے. میں نے ہمت کی اور اس کے سامنے چلا گیا. بس انسانوں پر تم نے بہت ظلم ڈھائے ہیں. اب ہم تم سے ہر ظلم کا حساب لیں گے. تم دونوں مجھے مارو گے؟ تم دونوں کو میں چٹکی میں مسل کر رکھ دوں گا. تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں کون ہوں. دیوتا کا چہرہ بگڑنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھوں کی جگہ 2 دہکتے آگ کے انگارے نظر آنے لگے. اس کا منہ انتہائی خوفناک ہو گیا. اچانک اس نے ہاتھ بڑھا کر مجھے گردن سے پکڑ لیا. چھرا میرے ہاتھ سے گر گیا اور میری سانس رکنے لگی. میں اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا. پھر میں نے آیت قرآنی دل ہی دل میں پڑھنا شروع کی. آیت کا پڑھنا تھا کہ اس کی گرفت مجھ پر کمزور پڑتی گئی. دیوتا کے بھیانک چہرے پر پھونک ماری تو دیوتا کئی فٹ دور جا گرا. میں نے اپنا سانس درست کیا اور چھرا اٹھا کر دیوتا کی جانب بڑھا. دیوتا غصے کی حالت میں علینا کی سمت بڑھا. علینا نے پھرتی سے چھرا اٹھایا اور پوری قوت سے دیوتا کا ہاتھ کاٹ دیا. علینا نے دیوتا کا ایک ہاتھ کاٹا اور ایک ہاتھ میں نے کاٹ ڈالا اور اس طرح ہم اس کی گرفت سے آزاد ہو گئے. میں نے پوری قوت سے دیوتا کی گردن پر پے در پے وار کرنا شروع کر دیا اور پھر میں نے دیوتا کا سر تن سے جدا کر دیا. اس کی چیخیں اتنی بھیانک تھیں کہ درختوں پر بیٹھے پرندے بھی اڑ گئے تھے. دیوتا کی گردن کٹ چکی تھی اور اس کا دھڑ زمین پر اچھل کر تڑپ رہا تھا. کچھ دیر بعد وہ جسمانی ٹکڑے اچھلتے رہے اور پھر راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئے. علینا نے جب دیوتا کو راکھ میں تبدیل ہوتے دیکھا تو وہ دوڑی ہوئی آئی اور میرے گلے لگ گئی. سلمان، ہم نے دیوتا کو ختم کر دیا. وہ بہت خوش تھی اور میرے چہرے پر سکون کی لہریں پھیل گئی. ہم دونوں قلعے سے باہر کی جانب چلنے لگے. قلعے کے دروازے پر پہنچ کر ہم رک گئے. ارے تم دونوں تو بہت ہی بیوقوف ہو، بہت بڑے بیوقوف، جو دیوتا کو مارنے چلے آئے. بیوقوف، تم کیا سمجھتے ہو کہ تم نے مجھے ختم کر دیا؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا. مجھے مارنا اتنا آسان نہیں ہے. دنیا کی کوئی طاقت مجھے مار نہیں سکتی. ابھی تم نے میرا جسم ختم کیا ہے، میری روح تو ابھی باقی ہے اور اسے تم ختم نہیں کر سکتے. اب میری باری ہے. ابھی تو میں صرف کھیل کھیل رہا تھا اور میں تم دونوں کو رہتی دنیا کے لیے ایک عبرت کا نشان بنا دوں گا. اب وہ دیوتا نظر نہیں آ رہا تھا مگر اس کی باتیں دل دہلا دینے کے لیے کافی تھی. اچانک کہیں سے ایک تیز دھار ترشول ہوا میں اڑتا ہوا آیا. اس سے پہلے کہ ترشول میرے سینے میں پیوست ہو جاتا، علیزی نے مجھے دھکا دیا اور خود ترشول کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی. ترشول آدھے سے زیادہ علینا کے سینے میں پیوست ہو گیا. علینا، یہ تم نے کیا کیا؟ میرے سمت آتی موت کو خود گلے لگا لیا. سلمان، دیوتا کی روح تب تک فنا نہیں ہو سکتی جب تک اس کے بت کو ختم نہ کر دیں. محل میں چبوترا بنا ہوا ہے اور وہاں پر دیوتا کا ہمشکل بت ہے. تم اس بت کو توڑ ڈالو، دیوتا کی روح جہنم واصل ہو جائے گی. وقت بہت کم ہے. مگر علینا تم… سلمان، وقت کم ہے، جاؤ. تمہاری بیوی اور بچہ، انہیں تمہاری ضرورت ہے. میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. مرتے وقت علینا کے لبوں پر کلمے کا ورد جاری تھا اور دوسری طرف وہ خوفناک دیوتا ہنس رہا تھا. میں نے تمہاری ساتھی کو تو مار دیا، اب تمہاری باری ہے. میں چیخا کہ میں تجھ ملعون کو کبھی دوبارہ اپنا جسم حاصل نہیں کرنے دوں گا. میں تیرا بت ہی توڑ ڈالوں گا. لیکن دیوتا زور زور سے قہقہ لگا رہا تھا. میں نے تیزی سے چھرا اٹھایا اور اندر محل میں پہنچ کر دیوتا کے پر آسائش کمرے کی سمت بڑھا. دیوتا میرے پیچھے ہنستا جا رہا تھا. تم مجھے مار نہیں سکتے. دیوتا بھیانک آواز میں چنگھاڑنے لگا. میں نے آیتیں پڑھنی شروع کی اور چھرا اٹھا کر دیوتا کے ہمشکل بت کی گردن پر پوری قوت سے چھرا مارا تو بت کی گردن ٹوٹ کر زمین پر جا گری اور اس کے ساتھ ہی بت کا دھڑ بھی ٹوٹ کر دھڑام سے زمین بوس ہو کر ریزہ ریزہ ہو گیا. دیوتا کی روح جو غائب تھی کہ اچانک ظہور پذیر ہو گئی. آگ کے شعلوں میں وہ لپٹی ہوئی تھی. تم نے میری ساری شکتیاں ختم کر دی. یہ جگہ بھی ختم ہو جائے گی اور تم یہاں سے زندہ نہیں جا سکو گے. اچانک محل کی دیواریں گرنے لگی. سب کچھ ہلنے لگا جیسے زلزلہ آ گیا ہو.
میں نے باہر کی جانب دوڑ لگا دی۔ قلعہ بھی دھماکوں سے جیسے ٹوٹنے لگا تھا۔ میں دوڑتا ہوا قلعے سے باہر نکل گیا۔ میرے نکلتے ہی قلعہ دھماکے سے زمیں بوس ہو گیا۔ میں خوش قسمت تھا جو باہر نکل آیا اور بچ گیا۔ اب وہاں نہ محل تھا اور نہ خونی قلعہ، سب چیزیں غائب ہو گئی تھیں۔ مجھے علینا کی موت کا بے حد افسوس تھا۔ اس نے مجھے بچانے کے لیے اپنی جان دے دی تھی۔ چند دنوں بعد بڑی مشکلوں سے میں اپنے گھر پہنچا، جہاں فائقہ اور بہرام میرے منتظر تھے۔ فائقہ مجھے دیکھ کر میرے گلے آ لگی۔ سلمان، میرا دل کہتا تھا کہ تم زندہ ہو اور تم ضرور آؤ گے۔ تمہارا دل جھوٹ نہیں کہتا تھا۔ میں مسکرایا اور بہرام کو گود میں اٹھا لیا۔ اس کے بعد میں نے خدا کا بہت شکر ادا کیا جس نے مجھے نئی زندگی عطا کی۔